What is economy? Economy کیا چیز ہے? Please write this question. What is economy? And if you write in Google, what is economy? So you will get the answer. Economy is the state of a country in terms of the production and consumption of goods and services and the supply of money. So please write a comment. Economy is about the production and consumption of goods and services and the supply of money. Economy also means careful management of available resources. There are two definitions of economy. Number one is economy is about the production and consumption of goods and services and the supply of money. So there are three areas of economy: production, consumption, production of goods and services. You can say production and consumption of goods and services and the supply of money. So can you make a comment? Answer to this question. What is economy? Thank you, Abdul Ghaffar, for the first comment. So there are three parts of economy. Number one, production. Number two, consumption. Number three, supply of money. So what do we produce? We produce goods and services. We consume goods and services. And along with this, supply of money. So we have to make monetary policy. Monetary policy is made by the State Bank of a country, like the State Bank of Pakistan. Fiscal policy is made by Ministry of Finance. There are two types of policies. One is monetary policy done by State Bank of Pakistan, and one is monetary policy, one is fiscal policy that is made by the Ministry of Finance, Isaaq Dar. Now IMF tells us that State Bank must be independent so that it can make its own monetary policy without the intervention of the government, because IMF represents capitalism, and capitalism is run by free market economy with competition. ٹھیک ہے. اب دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ سندھ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں رورل سندھ کے اور بلوچستان کے، ان کو کہا جائے کہ جی پوری پاکستان میں مقابلہ کرو. کوئی کوٹا شوٹا نہیں ہے، نہ کے پی کا ہے، نہ سندھ کا ہے، نہ کدھر کا بھی نہیں ہے. جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ سارا کمپٹیشن کرے. جو اوپر آ جاتے ہو لے لے سی ایس ایس کی سیٹس. تو وہ کون لے گا؟ سارا پنجاب لے گا یا کچھ کے پی والے لے لیں گے. تو یہ کمیونزم ہے، اسٹیٹ کنٹرول ہے. کیپٹلزم میں اسٹیٹ کنٹرول نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں جی مقابلہ کرو، کمپٹیشن. اب یہ ایک بہت پالیسی ڈیبیٹ ہے کہ بھئی ہم سندھ کو، فاٹا کو، غریب علاقوں کو کوٹا دے یا کوٹا نہ دے. کوٹا دیں گے تو بلوچ، پشتون سٹوڈنٹ جو ہے، سندھی سٹوڈنٹ ہمیشہ وہی للو کے پنجو رہیں گے، ان میں مقابلہ آئے گا ہی نہیں، وہ نالائق کی نالائق رہیں گے. اگر ہم ان کو کمپٹیشن کرنے دیں کہ جی کمپٹیشن کرو، تو وہ بھی اپنے مسلز کریں گے. پنجابی کون ہے، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. پشاور والے کون ہیں، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. میں کیوں کسی سے بھیک مانگو کہ مجھے مخصوص سیٹ دے دو. تو کیپٹلزم از اوپن کمپٹیشن، فری مارکیٹ اکانومی، مارکیٹ فورسز ڈٹرمن ایوری تھنگ. اینڈ IMF represents capitalism. So here we see that state bank should be independent to make its own monetary policy without the intervention of the government. The less the government, the better the economy. جتنا حکومت کم کرو گے اتنا بہترین اکانومی ہوگی. Now when we come to the economy of Pakistan, if you just write in Google or in Wikipedia کہ بھئی پاکستان کی اکانومی کا کیا حال ہے، مطلب پاکستان میں پروڈکشن کیا ہوتا ہے، کنزمپشن کیا ہوتا ہے، اور منی سپلائی کیا حال ہے، منی کا کیا حال ہے، $1 کتنے روپیز کا ہے منی سپلائی. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کتنے نوٹ چاپے. انفلیشن یہ ہے کہ ٹو مچ منی از چیزنگ لیس نمبر آف کماڈیٹیز. کماڈیٹی کا مطلب کیا ہے، اشیاء، تھنگس. اپنا اس میں اکنامکس میں ہم جو تھنگ ہے، جو چیز ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کماڈیٹی. جب بہت زیادہ پیسہ ہو اور چیز کم ہو تو اس کو انفلیشن کہتے ہیں. اب امریکہ میں $1 لے جائے تو اس کی بڑی ویلیو ہے. پاکستان میں 100 کا نوٹ لے جائے، $1 تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، $5 کا میں تو خود نہیں لیتا. یہ سکے جو آپ کو دیتے ہیں، $5 کا سکہ، $10 کا سکہ، میں تو لیتا بھی نہیں. میں نے کہا چھوڑو، اس کو کون سنبھالے گا. $5 اور $10 کا تو کوئی ویلیو نہیں ہے. تو لیکن $5، $10 وہ بڑی چیز ہے. تو یہ منی سپلائی جو ہے یہ کیسے پھر، اس وجہ سے اسٹیٹ بینک زیادہ نوٹ نہیں چاپتا، ورنہ پھر ویلیو جو ہے منی کی ختم ہو جائے گی. تو اکانومی آف پاکستان جو ہے، دس از انٹرسٹنگ دیٹ وی ہیو لائک ادر کنٹریز 3 میجر سیکٹرز. 3 میجر سیکٹرز. 20% ایگریکلچر، 20% انڈسٹریز اینڈ 60% سروسز. یہ ہمارے 3 جو ہے بڑے بڑے سیکٹرز ہیں. یہ 19-20 کا فرق ہوتا ہے، کبھی 19 ہو جاتا ہے، کبھی 20 ہو جاتا ہے، کبھی 21 ہو جاتا ہے، لیکن تقریباً پرسنٹیج یہی چلتا ہے. آپ کا جو GDP ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے GDP، یہ پاکستان میں گراس کا مطلب ہے ٹوٹل ڈومیسٹک پروڈکٹس آپ کتنے بناتے ہیں، پاکستان میں کتنی چیزیں بنتی ہے، پروڈکشن کتنا ہوتا ہے، اس کا کنزمپشن کتنا ہوتا ہے، وہ منی میں کتنا ہے. تو اس کو کہتے ہیں، اب پاکستان کا تقریباً جو ہے وہ 300 بلین جو ہے وہ سارا 300 بلین ڈالر جو ہے ہمارا ٹوٹل پروڈکشن ہے. تو اس میں جو یہ ہے اپنا ایگریکلچر کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. پلیز رائٹ 3 میجر سیکٹرز آف پاکستانی اکانومی. نمبر 1 ایگریکلچر 20%، نمبر 2 انڈسٹریز 20%، نمبر 3 سروسز 60%. تو ایگریکلچر جو ہے گندم ہے، مکئی ہے، یہ جو چیزیں ہے، شوگر کین ہے، ٹھیک ہے.
تو عمران خان 3 میجر سیکٹرز، کولن لگاؤ نا بھائی جان، یہ کولن کب لگاؤ گے؟ تو یہ جو ہے آپ کا 3 سیکٹرز ہے. مطلب جتنے بھی پاکستان میں پروڈکشن ہوتا ہے اس میں 20-21-22% جو ہے وہ ایگریکلچر ہے، 20-21% جو ہے وہ 19% وہ انڈسٹریز ہے، اور تقریباً 60% جو ہے وہ سروسز ہے. تو گندم، مکئی، گنا، یہ جتنی بھی آپ کو زرعی چیزیں نظر آتی ہے یہ ہماری جی ڈی پی میں 20% ہے. انڈسٹریز جو ہے ہم لوٹے بناتے ہیں، کوئی پنکھے بناتے ہیں، کوئی انڈسٹریز بناتے ہیں، مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، تو وہ 20% ہے. 60% اراؤنڈ جو ہے وہ کتنا ہے؟ وہ آپ کا سروسز ہے. سروسز کا مطلب کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے، تعلیم ہم لوگوں کو دیتے ہیں، یہ ایک سروس ہے. ہیلتھ ہے، یہ ایک سروس ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کا سروس کرتا ہے، آپ کا علاج کرتا ہے، آپ کی کوئی چیز بیچتا نہیں ہے، صرف آپ کا علاج کرتا ہے. اور آپ سے کتنے پیسے لیتا ہے؟ آپ سے لیتا ہے 500 روپے، 1000 روپے آپ سے اس نے لے لیا. پھر وہ آپ کو دوائی لکھتا ہے، تو جب آپ بازار جاتے ہیں دوائی خریدتے ہیں تو وہ پھر پروڈکشن میں ہوتا ہے، فارماسیوٹیکلز، وہ مینوفیکچرنگ ہے. لیکن ڈاکٹر جو آپ کو سروس دیتا ہے یہ آپ کا سروسز میں آتا ہے. ٹیچر، میں آپ کو سروسز دے رہا ہوں، میں آپ کو کچھ نہیں دے رہا، میں آپ کو ٹیچنگ کر رہا ہوں، آپ کی جیب سے پیسے نکل رہے ہیں، یہ بھی اکانومی ہے. ٹھیک ہے. ٹورزم ہے، آپ کالام گئے، آپ جو ہے کمراٹ گئے، آپ مری گئے، ٹھیک ہے، مری گئے واپس آ گئے، آپ نے 5000 روپے خرچ کیا، کیا لیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں، مری کو صرف دیکھا. تو یہ جو مری کا دیکھنا ہے، واپس آنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سروسز ہے. ہوٹل جو ہے، ہوٹل یہ سروسز ہے. آپ جا کے کسی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، وہ آپ سے 2000 روپے لیتا ہے، آپ کو کچھ نہیں دیتا، اس کا کمرہ ادھر رہ جاتا ہے، اس کا بستر اور اس کے جو ہے واش روم ادھر رہ جاتے ہیں. آپ واپس آ جاتے، اس کو 2000 روپے بھی دے دیتے ہیں، آپ کچھ نہیں لیتے ادھر سے. تو اس کو سروسز کہتے ہیں. تو یہ اکانومی جو ہے پاکستان کا وہ اس لحاظ سے چلتا ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں جی ڈی پی کا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جی این پی. جی این پی از گراس نیشنل پروڈکٹ. گراس نیشنل پروڈکٹ. سو جی ڈی پی پلس remittances from the Pakistani community diaspora living abroad. Diaspora, DIASPORA. Diaspora means community living abroad. جو باہر ملک میں پاکستانی رہتے ہیں وہ بھی آپ کو پیسہ بیچتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ریمیٹنسز. یہ جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی اتنے ریمیٹنسز آ گئے، اور یہ گورنمنٹ کہتی ہے جی ریمیٹنسز کم ہو گئے، زیادہ ہو گئے. تو یہ ریمیٹنسز ہے. یہ پھر جی این پی میں جاتا ہے، کیونکہ وہ بندہ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے لیکن ہے پاکستانی. تو 20% جو ہے ہمارا جی این پی میں جو رول ہے وہ کس کا ہے؟ ریمیٹنسز کا ہے. پاکستان کی جتنے بھی زمیندار ہے، جتنا وہ زمیندارہ کرتے ہیں، ایگریکلچر کرتے ہیں، تو اس کے برابر جو ہے ہمارے جو مزدور ہے یا انجینئرز ہے یا جو ڈاکٹرز ہے جو باہر کام کرتے ہیں، وہ پاکستان کو پیسہ بیچتا ہے، تو اس کو ہم جی این پی میں شامل کرتے ہیں. جی ڈی پی میں اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ڈومیسٹک نہیں ہے، لیکن نیشنل وہ ہے. ہماری چیلنجز کیا ہے؟ ہمارے چیلنجز یہ ہے کہ اور مینوفیکچرنگ سیکٹر از ویری اسمال. اب 100 میں 19% آپ کی انڈسٹری ہے، تو یہ بہت کم ہے. ہم ٹریڈنگ نیشن ہے، ہم سروسز دیتے ہیں. ایک دکاندار جو ہے وہ بھی سروس دیتا ہے. سو دا اکانومی آف پاکستان از کلاسیفائڈ ایز اے ڈیولپنگ اکانومی. یہ جو ویکیپیڈیا میں اکانومی آف پاکستان کا جو آرٹیکل ہے اس کو پڑھے، اور میں نے آپ کو جو نوٹس دیے ہیں، بہترین نوٹس ہے،
اس میں تھوڑی سی ریپیٹیشن ہے تاکہ آپ اس کو بار بار پڑھیں, آپ کو کلیئر ہو جائے کہ بھئی ہماری اکنامک پرابلمس کیا ہے, اس کا سلوشن کیا ہے, پاکستان کی اکانومی کیسی ہے, میجر سیکٹرز کون کون سے ہے, اس کے کیا کیا پرابلمز ہے, اس کے کیا کیا سلوشنز ہے. اکانومی کو آپ نے سمجھا تو آپ نے سی ایس ایس کو کر دیا. So the economy of Pakistan is classified as a developing economy. یہ اکانومی جو ہے یہ ڈیولپنگ ہے, ہم ڈیولپڈ ورلڈ نہیں ہے. ڈیولپ ورلڈ کون ہے؟ G7, گروپ آف 7. گروپ آف 7 میں کون کون سے ہے؟ جاپان ہے, امریکہ ہے, یو ایس اپنا کینیڈا ہے, فرانس ہے, ٹھیک ہے, یو کے ہے, جرمنی ہے. تو یہ جو G7 کنٹریز ہے, اٹلی ہے, یہ ڈیولپڈ کنٹریز ہے. چائنا بھی ابھی تک فلی ڈیولپ نہیں ہے کیونکہ وہ G7 میں نہیں ہے. G7 کے بعد جو دوسرا بلاک ہے وہ ہے BRICS, BRICS. We will deliver a separate lecture on monetary policy. You can ask it in safe WhatsApp group. I will explain there. Monetary policy is that what to do with the money. یہ پیسے کے ساتھ ہم کیا کریں. اسحاق ڈار کہتا ہے کہ ہم ڈالر کو کنٹرول کریں. IMF کہتا ہے کہ نہیں, آپ ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکتے. جو ڈالر کا ریئل ویلیو ہے اسی کو ریئلٹی میں جاؤ, کیونکہ کیپٹلزم جو ہے وہ ریئلٹی ہے. کمیونزم جو ہے یا یہ ہوائی باتیں جو ہے, تو یہ ساری جو ہے یہ کیا ہے, یہ ریئلٹی نہیں ہے. تو IMF آپ کو کہتا ہے کہ بھئی ایک بس آپ چلاتے ہیں, میٹرو بس چلاتے ہیں, اور بس پہ خرچہ آ رہا ہے 100 روپے. گورنمنٹ کہتے ہیں جی میں اپنی جیب سے پیسے دوں گا 60, اور پبلک کو میں فیسلٹی دوں گا کہ جی وہ 40 روپے دے دے. خرچہ ہے 100, گورنمنٹ دیتی ہے 60, عام جو پیسنجر ہے, مسافر ہے, وہ دیتا ہے 40 روپے. اب لوگ تو خوش ہے کہ مجھے 40 روپے میں ٹکٹ مل رہا ہے, لیکن قوم کے خزانے پہ اس کا بوجھ ہے, کیونکہ یہ جو درمیان میں ڈفرنس ہے 40 کا اور 60 کا, جو ایکچوئل خرچہ 100 ہے, IMF کہتا ہے کہ 100 روپے لوگوں سے لے لو. بجلی کا بل بڑھ گیا, کیوں بڑھ گیا؟ کیونکہ بجلی کی ریئل ویلیو یہ ہے. گورنمنٹ اپنی طرف سے اس میں پیسے ڈالتی ہے, اس کو سستا کرتی ہے آرٹیفیشل طریقوں سے, اور پھر گورنمنٹ رونا روتی ہے کہ جی قرضہ ہو گیا, قرضہ ہو گیا. تو قرضے نہیں ہوں گے. عام بندہ سوچے اس چیز پہ کہ بھئی میں کماتا ہوں 1000 روپے, لگاتا ہوں میں 2000, تو یہ جو 1000 روپے ہے یہ کہاں سے آئے گا؟ قرضہ لوں گا, لیکن قرضہ پھر کیا واپس نہیں کروں گا. بڑا آسان کام ہے, جو قرضہ لے لو 2000 روپے لگاؤ. IMF آپ کو کہتا ہے کہ بھائی جان بس کرو, کب تک تم یہ قرضے لیتے رہو گے, ریئلٹی میں آ جاؤ. بس کا جو ٹکٹ ہے وہ مہنگا کرو, 100 روپے کرو. بندہ جاتا ہے تو جائے, نہیں جاتا تو نہ جائے. نہیں کما سکتا پیسے, پیدل جائے, سائیکل پہ جائے. تو پھر وہ ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے. تو ڈار جو پہلے کہتا تھا, اسحاق ڈار جو ہے وہ کہتا تھا جی ڈالر کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. PTI کی حکومت آ گئی, PTI نے سمجھا کہ جی ہم اس کو کھلا چھوڑتے ہیں, کیپٹلزم لاتے ہیں. انہوں نے کھلا چھوڑ دیا تو ڈالر جو ہے وہ اپنے قیمت پہ آ گیا, جو اس کا ریئل قیمت ہے. $1 جو ہے اس کا ریئل قیمت کیا ہے؟ 300 روپے ہے. اس کا ریئل قیمت جو ہے وہ 200 روپے نہیں ہے, کیونکہ ڈالر جو ہے یہ گولڈ کا سبسٹیچیوٹ ہے. پرانے زمانے میں لوگ جو ہے گولڈ رکھتے تھے. برٹن ووڈز, آپ گوگل کریں برٹن ووڈز انسٹیٹیوشنز, برٹن ووڈز انسٹیٹیوشنز. تو برٹن ووڈز انسٹیٹیوشن جس میں ورلڈ بینک ہے, IMF ہے, اس سے پہلے گولڈ ہوتا تھا. اگر آپ کرنسی دیکھیں, کرنسی کا نوٹ دیکھیں, تو اس میں آپ کو بڑا بڑا نظر آئے گا, اسٹیٹ بینک حامل حاضہ کو ادا کرے گا, 100 روپے ادا کرے گا. یہ جو کرنسی کا نوٹ ہے یہ بالکل کاغذ کا ٹکڑا ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے.
اس کاغذ کے ٹکڑے کے مقابلے میں اسٹیٹ بینک جو ہے وہ گولڈ رکھتا ہے، لیکن ڈالر نے پھر گولڈ کو ریپلیس کیا۔ اب آپ کے پاس اگر ڈالر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس گولڈ ہے۔ کوئی ڈالر جو 100 روپے ڈالر ہے آپ کی جیب میں، وہ 100 ڈالر جو ہے وہ آج بھی 100 ڈالر ہے، کل بھی 100 ڈالر ہے۔ سونا آج بھی سونا ہے، کل بھی سونا ہے۔ لیکن آپ کی جیب میں اگر 1000 روپے کا پاکستانی نوٹ ہے تو کل اس کی ڈی ویلیویشن، اس کی ویلیو ڈی کر کے نیچے کر کے 1000 روپے سے 800 روپے بن جاتے ہیں، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے۔ آپ ایک چیز کو کل 800 روپے پہ لے رہے تھے، آج 1000 پہ لیتے ہو۔ تو یہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہو یا یہ کنٹرول ہو، تو یہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی ہوتی ہے۔ So, IMF program is for the welfare of the people. IMF program is welfare of the people. Because IMF program is based on reality, on truth. لیکن لوگ جو ہے وہ لیزی ہے، وہ کیجیے ہمارے بجلی مت بڑھاؤ، میری بجلی جو میں کنزیوم کرتا ہوں اس پہ بے شک خرچہ 1000 روپے آ جائے، لیکن میرا بل جو ہے وہ 500 روپے ہو۔ وہ 500 روپے گورنمنٹ اپنے کھاتے سے دے دے تو گورنمنٹ کہاں سے دے گی؟ So it is the 23rd largest in terms of GDP based on purchasing power parity. اب پاکستان کا جو اکانومی ہے یہ دنیا میں اس کا نمبر کیا ہے؟ 23واں، 23rd، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ 200 ملکوں میں ہم 23ویں نمبر پہ ہے۔ لیکن کون سی والی جی ڈی پی؟ PPP، پرچیز پاور پیریٹی۔ پرچیز پاور پیریٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ پرچیز کرتے ہیں اس میں کتنا پاور ہے، $1 میں کتنا پاور ہے۔ پاکستان میں اگر آپ کے پاس $1 ہے تو آپ کے پاس 300 روپے ہے، تو 300 روپے میں آپ چائے بھی پی سکتے ہیں، آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، تھوڑا بہت کوئی جو ہے آئس کریم بھی کھا سکتے ہیں $1 میں۔ تو PPP جو ہے یہ آپ کا چیپ، جو سستا ہے، اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو پاکستان دنیا میں 23واں سستا ملک ہے، کیونکہ یہاں $1 پہ آپ زیادہ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ امریکہ میں $1 پہ آپ کو ایک سگریٹ بھی نہیں ملتا، ایک نسوار بھی نہیں ملتا، آپ کو کوئی آئس کریم بھی نہیں ملتا۔ یا آپ کھانا بھی کھائے، چائے بھی پیے، آئس کریم بھی کھاؤ، ڈالر وہی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں PPP۔ لیکن جو ہمارا پر کیپٹا ہے تو وہ $6,600 ہے، جو بہت کم ہے، کوئی 170 نمبر پہ ہم ہے۔ اور جو نامنل جی ڈی پی ہے اس میں پاکستان جو ہے 177 نمبر پہ ہے، سوری اس پہ 46 نمبر پہ ہے، اور پر کیپٹا پہ جو ہے پاکستان 177 پہ ہے، 168 پہ ہے۔ یہ پڑھے اس کا جو اکانومی آف پاکستان ہے ویکیپیڈیا میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس کا کیا ویلیو ہے دنیا میں، تو اس لحاظ سے ہم 150 160 کے آگے پیچھے ہے دنیا میں۔ پر کیپٹا انکم جو ہے ہر ایک انسان پاکستان میں کتنا کماتا ہے، اس میں جو ہے ہم 170 کے آگے پیچھے ہے۔ امریکہ لوگ کیوں جاتے ہیں، جاپان لوگ کیوں جاتے ہیں، لنڈن لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر کیپٹا جو ہے، کیپٹا کا مطلب پر پرسن، ہر انڈیویجول جو ہے وہ زیادہ پیسے کماتا ہے۔ پاکستان میں کوئی بلینئر ہے، بڑے پیسے کماتا ہے، لیکن دوسرا غریب جو ہے وہ 15,000 روپے پہ نوکری کرتا ہے۔ 15,000 روپے کیا ہے؟ $50 ہے۔ $50 پہ آپ پورا مہینہ کام کرتے ہیں۔ اور کینیڈا میں، امریکہ میں آپ 1 گھنٹے کے $20 لیتے ہیں۔ تو سلوشن کیا ہے؟ سلوشن جو ہے وہ ہے پرائیویٹائزیشن، کہ گورنمنٹ کا کام بزنس کرنا نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو کرنے دے۔ ڈی ریگولرائزیشن، لبرل پالیسیز، انڈسٹریلائزیشن،
more manufacturing, more jobs creation, security of the country, FDI, foreign direct investment, کہ باہر سے دنیا آئے اور یہاں انویسٹ کرے. لیکن یہاں سے شیل بھاگ رہا ہے کیونکہ شیل ڈر رہا ہے کہ ہمارا شیل کا جو یلو نشان ہے، کل اگر انگلینڈ میں کوئی مسئلہ ہو جائے اسلام کے خلاف یا کسی اور چیز کے خلاف، سارے پاکستانی آئیں گے اور شیل کو جلائیں گے. بھائی نکلو پاکستان سے. یہ میک ڈونلڈ وغیرہ والے بڑے مشکل سے غریب سارے دن کامتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو اس طرح کے خوف کے ماحول میں کون ادھر آئے گا اور ایف ڈی آئی کرے گا. دوسرا جو ہے وہ جو ایک اپرچونٹی ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے، وہ ہے پورٹ فولیو انویسٹمنٹ. پورٹ فولیو انویسٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں اپنا اسٹاک ایکسچینج. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹاک ایکسچینج، جس میں شیئرز ہوتے ہیں. شیئرز یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ پورٹ فولیو. پورٹ فولیو مینز فائل. آپ لنڈن میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ پاکستان میں شیئرز خریدتے ہیں. نیشنل بینک میں شیئر خریدتے ہیں، نیسلے میں شیئر خریدتے ہیں، فوجی فاؤنڈیشن میں شیئر خریدتے ہیں. تو یہ جو اسٹاک ایکسچینج میں لوگ شیئر خریدتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پورٹ فولیو انویسٹمنٹ. تو آپ کو ڈائریکٹ آنا، اپنی فیکٹری بنانا، میک ڈونلڈ بنانا، برگر کنگ بنانا، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف پاکستان میں جو بزنسز ہے اس میں اپنا شیئر خریدے. تو اب ہمارا پھر مصیبت یہ ہے کہ وہ ڈالر ڈی ویلیویشن ہوتی ہے، لوگ شیئر خریدتے ہیں. آج شیئر کی قیمت $1000 ہے، کل اسی شیئر کی قیمت $1500 ہو جاتا ہے. تو کوئی کماتا ہے تو کوئی لوز کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اسٹاک ایکسچینج میں لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی آنکھیں نکالے ہوتے، جی شیئر کدھر جا رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں. تو وہ بھی وولاٹائل ہے. پاکستان کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کیا ہے؟ وولاٹائل. وہ ہوا میں ہوتا ہے، وہ سٹیبل نہیں ہے کیونکہ ٹرسٹ نہیں ہے. 2 نمبر ہے، لوگ سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تو اس وجہ سے جو اکانومی ہے وہ بھی ہمارا گڑبڑ کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں کینیڈا میں گیا تو ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ جی، میں نے کہا میں اپنی پرسنل گاڑی لینا چاہتا ہوں. سر جھوٹ کے ماحول میں جو سچا بندہ ہے اس پہ بھی لوگ یقین نہیں کرتے. تو سارا ایک ڈرامہ بازی ہے. تو اکانومی کے لیے ایتھکس کی بھی بڑی ضرورت ہے، اور ایتھکس آتا ہے کیپٹلزم سے. اور کیپٹلزم جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کمپٹیشن. جو بندہ کم تو مقابلہ جو کرتا ہے وہ ایتھیکل بندہ ہوتا ہے، وہ اخلاقی بندہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مسلز کے تھرو، محنت کے تھرو، سٹرگل کے تھرو جو ہے وہ کام کرتا ہے. وہ کسی کو منت ہی نہیں کرتا کہ جی مہربانی کرو، میں غریب ہو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے نکے نکے بچے ہیں، مر جائیں گے، مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو. تو یہ جو ڈیولپ ورلڈ ہے اس میں کیپٹلزم ہے، اور اس وجہ سے وہ کامیاب ہے. اور وہ ایتھیکل لوگ ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے. بے شک ان کے جو کپڑے چھوٹے ہیں یا ان کے بال نظر آ رہے ہیں یا انہوں نے بورخے نہیں پہنے ہیں، لیکن اندر سے وہ اخلاقی انسان ہے. تو ہمارے جو ایتھیکل سٹینڈرڈز ہے، وی ہیو آلسو ٹو انکریز اور ایتھیکل سٹینڈرڈز. So I hope you got the message. Please start understanding economy and the economy of Pakistan. This will help you a lot in your competitive exams and you will be getting maximum marks.